अस्सलाम वालेकुम। गूंगे नावल गूंगे दुख सेशन नंबर 3 मुसन्फ़ा इकबाल बानो। गुज़िश्ता किस्त का ख़ुलासा। मुझे मेरी पहचान चाहिए बाबा जानी, मीरा ने नहायत सख्त लहजे में कहा और उठकर अंदर चली गई। रज़ा अली को लगा जैसे इनके वजूद से जान निकल रही हो। दिल में ऐसा दर्द उठा जो पूरे वजूद पर मुसल्लत हो गया। इन्हें कुछ होश ना था, बस मातों में एक ही जुमला गूंज रहा था, मुझे मेरी पहचान चाहिए। इनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो गिरने को थे कि तारा और थ्रेशल ने इन्हें थाम लिया। किस्त नंबर 38। अंश की तो कनपटियाँ ही सुलग रही थीं और दिल में भंवर से पड़ रहे थे। इसे लग रहा था कि कायनात का ज़रा ज़रा इसे पूछ रहा था, क्या करते हैं तुम्हारे वालिद? हर सिन से इसी एक लहजे में उसे सवाल किया जा रहा था और ये 5 हरफी जुमला इसके जहन पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। इस सवाल का उसके पास कोई जवाब ही ना था और यही जवाब पाने के लिए तो वो लेट नाइट फ्लाइंग कोच से लाहौर रवाना हुआ था। वो इस सवाल का जवाब अपनी माँ से लेना चाहता था। किस कदर तन्हा हूँ मैं, अकेला थल में प्यासे मुसाफिर की तरह। अनजाना सा एहसास इसके दिल के उताक पर दिए की तरह रोशन था और उसकी रग रग में दौड़ता हुआ खून खौल रहा था। ज़ब्त के सारे धागे टूट से गए थे। इसे कभी कभी ये उम्मीद ना रही थी कि कभी वो किसी सवाल का जवाब ना दे सकेगा। वो तो बहुत बोलता था, कौन सी बात थी जिस का जवाब इसके पास ना था। अभी कोई बात किसी के मुंह में होती और वो जवाब फेंक देता। दोस्तों में वो पुरजस्ता गू मशहूर था, यारों का यार, कि इसकी मौजूदगी में बोरियत का तो कभी कोई भी एहसास करीब ना फटकता था। ये मलिक रज़ा अली गिलानी ने कैसा सवाल किया था जो इससे जवाब ही ना बन पाया। वो कुछ भी ना कह सका। हालांकि सिराज ने बात संभाल ली थी, बल्कि मौजू ही बदल दिया था, सिर्फ इतना कहकर, अंश के वालिद नहीं हैं। मलिक रज़ा अली गिलानी के लबों पर सिर्फ एक छोटी सी ओह निकली थी। अब अंश को पता ना था कि ये ओह अफसोस से इनके लबों से आज़ाद हुई थी या कोई और बात थी। अंश के तो जहन के गुंबद में ये सवाल बार बार ही गूंजने लगा था। हालांकि वह सराज के जुमले की तरदीद करना चाहता था। वह सबकी मौजूदगी में ये बताना चाहता था कि इसका बाप है, कहाँ है, इसकी भी इसे खबर नहीं थी। लेकिन वो नाम जो इसके हर सर्टिफिकेट के में वल्दियत के खाने में दर्ज है, इसका वजूद है और वो रूए अर्ज़ पर कहीं ना कहीं मौजूद है, मगर इस सच की तस्दीक वो नहीं कर सकता था। इसकी तस्दीक तो वह हस्ती कर सकती थी जो इसकी माँ थी और वो माँ से पूछने जा रहा था। उसके दिल में भांबड़ चल रहे थे, यूँ बार बार आंखों के फर्श गीले होने लगते। उसे लगा था जैसे मलिक रज़ा अली गिलानी ने उससे उसके बाप का कारोबार ना पूछा था, बल्कि उसे गाली दे दी हो, उसके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। ऐसा भला कब उसने सोचा था कि कोई इसे रूबरू गाली देने की जुर्रत भी कर सकता है। तारा और सिराज के रोकने के बावजूद वह हॉस्टल चला आया था। हालांकि मीरा का कहा भी नहीं मानना था। मीरा चाहती थी कि वो सुबह तक इनके घर में रहे, लेकिन वो क्या करता कि इसका दिल ही पारा पारा हो गया था। वो खुद को बहुत ही पस्ती में महसूस कर रहा था। ना वो रज़ा अली गिलानी से नज़र मिला रहा था और ना ही राजीव और तारा से नज़र मिलाकर बात कर रहा था। वो सबकी नज़रों से छुप जाना चाहता था। उसे लगता था हर तरफ ही नज़रें आग उग आई हों, हर नज़र में तमस्कुर था हो। एकदम ही उसे अपनी कमाईगी का एहसास हो गया था। उसे लगा जैसे इसकी पहचान ही ना हो। बाप से तो दुनिया में पहचान होती है, ख़ानदान तो वसीला होता है, लोग जानते हैं कि ये किस ख़ानदान से है। उसका तो कुछ भी ना था। अपने आप को वो इस मुसाफिर की तरह समझ रहा था जो थल के तपे सहरा में तन्हा रह जाए। नाम पहचान कितना ज़रूरी है दुनिया में रहने के लिए। काश काश मेरी भी पहचान होती, मैं जवाब तो दे सकता। क्यों हुआ मैं शर्मसार इतने लोगों के सामने। मम्मा आपने कितना जुल्म किया है हम पर। अगर वह अजीम रिश्ता हमसे बिछड़ा था तो कम अज़ कम इसके बारे में मुझे बताया तो जाता। वो कौन था, क्या था, आखिर वो मेरा बाप था। मम्मा, भला यूँ भी औलाद को शर्मिंदगी के दलदल में उतारा जाता है। उसके महसूसात की सब गलियाँ फ़िक्र ख्याल की झंडियों से सज गई थीं। रिश्ता रिश्ता नातों और मोहब्बतों के बगैर तो एक पल भी नहीं जा सकता
اور میں اپنی عمر کے اتنے قیمتی 22 برس اس کے بغیر گزار آیا۔ بھلا یہ کیسی بے مایا زندگی گزار رہی ہے میں نے؟ کیا میرا کوئی قصور نہیں؟ کیا یہ میرا کوئی نہیں؟ میری پہچان کہاں ہے؟ انس رضا کا ذہن دکھتا ہوا پھوڑا بنا ہوا تھا۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچ کر سارے سوال ایک دم ہی ماں سے کرنا چاہتا تھا۔ اس کے اندر لگی ہوئی آگ تبھی سرد ہو سکتی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ انجانی آگ میں جھلسنا کیسا ہوتا ہے۔ آج یہ انجانی سی تپش اس کے روم میں رچ بس کر رہ گئی تھی۔ فلائنگ کوچ فیصل آباد کے اسٹاپ پر رکی۔ مسافر اتر کر چائے وغیرہ پینے لگے تھے، مگر وہ یوں ہی ٹس سا بیٹھا رہا۔ اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کوچ سے اترنے کو، بس وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد گھر پہنچ جائے اور اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال دے۔ ماں سے پوچھے کہ کہاں ہے وہ شخص جس کا نام میری ولدیت کے خانے میں درج ہے اور آپ نے مجھے اب تک اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس نے اپنا گھومتا ہوا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر کونیاں گھٹنوں پر ٹکا دیں۔ غموں، تم مجھے بے حد تنگ کرتے ہو۔ زرین نے تقریباً چوتھی مرتبہ عمیر کے چہرے پر سے چادر اتاری تھی اور اس نے حسب معمول کروٹ لے کر سنبل کے تکیوں میں چہرے چھپا لیا تھا۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، وہ منمنائی۔ بھائی میرا موڈ نہیں ہے ناشتہ کرنے کا، وہ مچلے لہجے میں بولا۔ کیوں نہیں ہے؟ زرین پیار سے بولی۔ آپ اس قدر ٹھونسا دیتی ہیں کہ پھر سارا دن کچھ کھانے کی خواہش نہیں رہتی، وہ بولا۔ کچھ بھی تو نہیں کھاتے تم؟ ہاں، ابھی تو کچھ نہیں کھاتا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور سرخ سرخ سوجی آنکھوں سے زرین کو دیکھنے لگا۔ میرا جی چاہتا ہے تمہارے لیے بہت کچھ بناؤں، اپنے ہاتھوں سے تمہیں کھلاؤں، مگر تم کچھ کھاؤ تو۔ توبہ ہے پھپھو جانی، آپ کی محبت سے تمہیں بھر پایا۔ پتہ ہے جب میں واپس جاتا ہوں نا ہاسٹل، تو میرے سارے دوست پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ میں کیا مکھن ملائی کھاتا ہوں۔ یقین کریں پھپھو جانی، میری ساری جینز اور پینٹس تنگ ہو جاتی ہیں، اور یہ جو میری چھوٹی سی دھوند ہے نا، عمیر نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ بھی نکل آتی ہے۔ پھر مجھے کتنی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، ڈائٹنگ کرتا ہوں، تب جا کر میری اصل صورت نکلتی ہے۔ عمیر خان اتنے معصوم لہجے میں باتیں کر رہا تھا کہ زرین بے ساختہ ہنستے ہنستے دوری ہو گئی۔ پھپھو جانی، آپ ہنستی ہوئی کتنی اچھی لگتی ہیں۔ واقعی؟ زرین مسکرائی۔ ہوں، وہ جو کسی نے کہا نا کہ تم ہنستی اچھی لگتی ہو یا واقعی اچھی لڑکی ہو۔ بکو مت، اب میں لڑکی تو نہیں۔ ارے جناب، آپ کو دیکھ کر کون یقین کر سکتا ہے کہ آپ اپنے اس لمبے خوبصورت بھتیجے کے اکلوتی پھپھو ہیں۔ تم مجھے پٹاؤ مت اور نہ ہی باتوں میں لگاؤ۔ اٹھو، جلدی سے ناشتہ کرو، وہ تحقیرانہ لہجے میں بولی۔ یعنی میرے اتنے طویل لیکچر کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا؟ وہ حیرت سے بولا۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے لیکچر پلانے کی، میں سب تمہاری چالاکیاں جانتی ہوں، وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ پھپھو جانی، میں سمجھ گیا۔ کیا سمجھ گئے؟ بس آپ چاہتی ہیں میری شادی نہ ہو۔ لو، تمہاری شادی اس ناشتے کی بات میں کہاں سے ٹپک پڑی؟ زرین نے نہایت حیرت سے پوچھا۔ بھائی میں بہت موٹا ہو گیا تو سارے اسکوپ مارے جائیں گے۔ آج کل تو لڑکیاں بھی 1.5 پسلی کے مرد کو پسند کرتی ہیں، پہلے تھا جو۔ بس فضول باتیں ہی سوچا کرو۔ زرین نے اس کی بات کاٹ دی۔ شرم نہیں آتی پھپھو سے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ زرین نے اسے گھرکا۔ یعنی سچ بات پر آپ ڈانٹ رہی ہیں؟ بھائی تمہارے لیے لڑکیوں کی کیا کمی ہے؟ ہاں جی، میرے لیے تو 100 نمبر رچایا جائے گا، وہ ہنسا۔ بالکل، میرے شہزادے کے لیے تو کوئی شہزادی ہی ہونی چاہیے۔ زرین نے اس کے بکھرے بال اور بھی بکھیر دیے۔ پھپھو، وہ پرسوچ لہجے میں بولا۔ ہوں، زرین نے سر اونچا کیا۔ یار، آپ ایک بیٹی ہی پیدا کر لیتی۔ وہ کیوں؟ زرین نے حیرت سے پوچھا۔ بھئی گھر کی بات گھر ہی میں رہتی۔ اب دیکھیں، آج کل کی لڑکیاں تو اصلی ساس کو بھی برداشت نہیں کرتی۔ اور کیا تم شادی کے بعد میرے پاس نہیں آؤ گے؟ بائی دیوے کہہ رہا ہوں، بھلا میں روٹین چھوڑ سکتا ہوں؟ عمیر نے زرین کے گلے میں بازو پرو دیے۔ اور پھوپھی جانی، کسی میں سخت نہیں جو مجھے یہاں آنے سے روک سکے۔ میں ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں، مگر اپنی سویٹ پھپھو کو تو نہیں چھوڑ سکتا، چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر بیویاں بہت، اتنی پیاری پھپھو تو کہیں نہیں ملے گی۔
عمیر نے زریں کے کندھے سے پیشانی ٹکا دی۔ آپ کو پتہ ہے میں جب نواب پور میں چھٹیاں گزار کر جاتا ہوں تو پھر میں چھٹیوں کے دن کتنے گننے لگتا ہوں۔ میرا جی نہیں چاہتا کہیں اور جانے کو۔ بھئی آپ پھپھا جی سے کہیں یہاں ایک کالج تو بنوا دیں، آخر ان کی اتنی بڑی جائیداد کس کام کی، خدمت خلق ہی کریں۔ تمہیں پتہ ہے یہاں ہائی اسکول بھی میں نے ضد کر کے بنوایا تھا، زریں نے اطلاع کے انداز میں کہا۔ ضد کیوں؟ پڑھنا ہر مرد اور عورت کا حق ہے، میرا یہاں حق کون دیتا ہے؟ مگر یہاں حق کون دیتا ہے؟ لیکن کیوں نہیں چاہتے تھے پھپھا جی؟ تمہارے پھپھا پر ہی ڈیپینڈ نہیں کرتا، میرے باپ اور بھائی بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے گاؤں میں کوئی روشن مینار ہو اور ان کے مزارے تعلیم جیسی روشنی سے مستفید ہو سکیں۔ یہ ظلم کس لیے پھپھو؟ جب وہ اپنی اولاد کو تعلیم دلواتے ہیں تو مزارے بھی تو اولاد کی طرح ہیں، اولاد کی طرح ہیں نا؟ اولاد تو نہیں، پھر یہ ہے نا کہ آج اگر وہ پڑھ لکھ جائیں تو پھر ان کے گھوڑوں میں کو کون چارہ ڈالے گا؟ لڑکیاں پڑھیں تو کپاس کون چنے گا؟ وڈیروں کے گھر کام کون کرے گا؟ تو یہ ہے ساری بات اس وڈیرا نظام کی۔ ظلم ہے پھپھو، عمیر نے کہا۔ ہم کیا کہیں کہ ظالم بھی تو ہمارا اپنے ہی ہیں۔ زریں دکھ سے بولی۔ احتجاج تو ہمارا حق ہے نا، وہ حق استعمال تو کر رہے ہیں۔ میں اور جمال لالا کتنا لڑتے تھے امو، تم نہیں جان سکتے، ہمیں سب باغی کہتے تھے۔ کتنا ہم لڑتے تھے اپنے بزرگوں سے، رضا سے میں بے تحاشا لڑتی تھی، تب انہوں نے یہاں ہائی اسکول بنوایا تھا۔ کتنا بھی پڑھ لکھ جائیں ذہنیت تو نہیں بدلتی، اور تم چاہتے ہو کالج بھی ہو یہاں۔ زریں کے لبوں پر غمزدہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کاش ہم اس نظام کو بدلنے کا حوصلہ رکھتے، بس سوائے آہیں بھرنے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ اب اٹھو جلدی سے غسل کرو، میں تب تک تمہارے لیے گرم گرم پراٹھے بناتی ہوں۔ بل والے، عمیر نے ہانک لگائی۔ اچھا، زریں کمرے سے نکل گئی۔ تب عمیر کا جی چاہا کہ پھر تکیوں میں منہ چھپا کر چادر اوڑھ کر سو جائے، مگر اب دن بھی خاصا چڑھ آیا تھا اور اتنی دیر سونا اسے بے وقوفی لگ رہا تھا۔ وہ جلدی سے واش روم میں گھس گیا۔ وہ رات ہی کو لوٹا تھا، ہنگاموں کی وجہ سے کالج بند ہوا تو وہ فوراً نواب پور بھاگا چلا آیا۔ زریں میں تو اس کی جان تھی۔ وہ 6 سال کا تھا جب کرن اور جمال نے متفقہ فیصلے سے اسے زریں کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ زریں اپنی بات پر قائم تھی کہ اس نے ملک رضا علی گیلانی کے کسی بھی روپ کی تخلیق نہیں کرنا۔ کرن نے اسے بہت سمجھایا تھا، ہر طرح کی دھمکی دی تھی، خفا بھی ہوئی تھی، ڈانٹا بھی، مگر وہ ضدی اور اکڑ زریں اپنی بات پر ڈٹی رہی تھی کہ وہ اس حویلی کی امین ہے اور احسن کی وراثت کی امانت دار۔ وہ جب بھی آئے گی وہ یہ امانت اس کے حوالے کر دے گی۔ شاید وہ کسی شرمندگی کے احساس کو زائل کرنا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی سوچوں کی وادی میں اترتی تو اس کا وجود پسینے میں ڈوب جاتا۔ احسن تو مجھے پھپھو جی کہتا تھا، وہ کیا کہے گا؟ احسن کے سوالوں کے بارے میں سوچ کر اسے خوف آتا تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچتی احسن کا کبھی سامنا نہ ہو اور اس سے پہلے اسے موت آ جائے۔ طرح طرح کے خیالات اسے ڈراؤنی شکلوں کی صورت میں ڈراتے رہتے۔ اپنے خیالوں سے وہ ڈر جاتی اور کئی دنوں تک اس کا دل سہما ہوا کبوتر بنا رہتا۔ عجب سا بوجھ دل پر محسوس کرتی تھی۔ عمیر آیا تو وہ خاصی حد تک بہل گئی۔ عمیر میں اسے احسن کی شبیہ محسوس ہوتی، عمیر کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے اسے نہایت خوشی ہوتی۔ عمیر اس کے لیے کھلونا تھا اور پھر ملک رضا علی گیلانی کو بھی عمیر کے رہنے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ عمیر کے آنے سے زریں اتنی مصروف ہوئی تھی کہ اب وہ رضا علی کو نہ لفظوں کے کچوکے لگاتی، نہ ہی ان کے آنے پر مضطرب ہوتی۔ اب تو اس کی کڑوی زبان میں بھی تلخی صرف نام کو رہ گئی تھی، اور رضا علی سوچتے یہ صرف عمیر کے مبارک قدموں کا احساس ہے، ورنہ زریں کب درست ہونے والوں میں سے تھی۔ وہ تو لگتا تھا جیسے بارود کی بھری ہوئی ہو۔ بعض مرتبہ تو رضا علی اس کی خوابگاہ میں داخل ہوتے ہوئے بھی ڈرتے تھے اور پوری رات وہ صالحہ خاتون کی خوابگاہ میں ان سے شکوے کرتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ کاش تم لوٹ آتی سلو، تمہاری ساری تکلیفوں کا میں ازالہ کر دیتا۔ تم دیکھتی تو پھر تمہیں خود پر رشک آتا۔ تم خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھتی، مگر تم نے بہت برا کیا۔ میری زیادتی کا اتنا زبردست انتقام، یہ سزا۔ میری زیادتی اتنی بڑی نہیں تھی، مگر تم نے سزا بہت بڑی دی ہے، یہ تم نے ظلم کیا ہے۔ وہ خیالوں ہی میں ڈھیروں شکوے کرتے، انہیں لگتا جیسے یہ سارے شکوے صالحہ سن رہی ہوں۔
کئی بار انہوں نے محسوس کیا تھا کہ صالحہ کا ریشمی بالوں والا سر ان کے بازو پر ہے اور وہ ان کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سارے شکوے کر رہے ہوں، اور وہ چپکے چپکے مسکرا رہی تھی ان کی ہر بات کے جواب میں۔ پہلے وہ ان کے ہر ظلم کے جواب میں سہم جاتی تھیں، اور اب جب وہ اظہار کرتے، اپنی محبت کا یقین دلاتے، تو وہ مسکراتیں۔ یہ رضا علی کا تصور تھا جو صالحہ خاتون کو ان کے بے حد قریب کر دیتا۔ وہ آنکھیں بند کیے صالحہ خاتون کی خوشبو اپنے اندر انڈیلتے رہتے، اور جب آنکھ کھلتی تو تنہائی کے ساتھ ہوتے۔ انہیں ایک دم ہی غصہ آ جاتا۔ تصور کس قدر حسین ہوتا تھا، اور یہ حقیقت کس قدر بھیانک۔ کاش سلو، کبھی یہ تصور حقیقت بھی بن جائے، میں آنکھ کھولوں اور تم میرے پاس ہو۔ ایسا کب ہوگا؟ میں تم تک کیسے پہنچوں گا؟ پہروں وہ یہ سب سوچتے رہتے، اور کوئی راستہ بھی انہیں نظر نہ آتا جو انہیں صالحہ خاتون تک پہنچا دیتا۔ وہ ہاتھ مسلتے رہتے تھے، پھر عمیر کی معصوم باتوں اور شرارتوں سے وہ بھی محظوظ ہوتے۔ زریں کو ان کا عمیر سے التفات بہت اچھا لگتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ملک رضا علی گیلانی کے سارے گناہ بخش دیے تھے۔ اب بھی وہ گھر سے باہر رہتے تو زریں ان سے اس طرح باز پرس نہ کرتی جیسا کہ پہلے اس کا وتیرہ تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، دونوں ہی اپنی جگہ مطمئن تھے۔ زریں کی خواہش اور عمیر کی ضد تھی کہ وہ گاؤں ہی کے اسکول میں پڑھے گا۔ وہ زریں سے دور نہ ہونا چاہتا تھا، اور یہی زریں کی خواہش بھی تھی۔ حالانکہ کرن چاہتی تھی کہ عمیر کو زریں کے شہر کے اچھے اسکول میں داخل کروائے، مگر عمیر مانتا تب نہ۔ لاہور وہ بھیجنا نہ چاہتی تھی، اور زریں کا خیال تھا کہ اگر بچوں نے پڑھنا ہو تو ٹاٹ پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عمیر نے نوابپور کے اسکول ہی سے میٹرک پاس کیا تھا، اور پھر مزید تعلیم کے لیے لاہور چلا گیا۔ ملک رضا علی گیلانی اسے خود گورنمنٹ کالج میں داخل کروا کر آئے تھے۔ تب ان کا کس قدر جی چاہا تھا کہ وہ ایک بار اس گھر بھی تو چلی جائیں جہاں کے دروازے یقیناً ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ وہ 10 مرلے کا چھوٹا سا گھر، جہاں کہ ان کے تصور کی شہزادی رہتی تھی، جس کا نام صالحہ خاتون تھا، جہاں ان کے بیٹے تھے احسن، اور بہت یاد کرنے کے بعد بھی انہیں دوسرے بیٹے کا نام یاد نہ آیا کہ عرفان صدیقی نے انہیں بیٹے کے پیدا ہونے کی اطلاع دی تھی، نام تو نہیں بتایا تھا۔ وہ ضبط کے کڑے سمندر گزرے تھے، بارہا ان کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر کانپے تھے، دل انہیں بار بار دھکیل رہا تھا کہ وہاں چلیں جہاں جا کر ان کے دل کے برسوں پرانے جوار بھاٹے میں کمی آ جائے گی، اور ان کے دونوں بیٹے بازوؤں میں سما کر ڈھیروں شکوے کریں گے، اور پھر بھی انہیں بابا جان کہیں گے۔ ان کے تصور کی پتنگ اڑتی رہی تھی، اور وہ اپنی انا کے ناک کو کچلتے ہوئے آگے بڑھتے رہے تھے۔ آخر راوی کے پل پر انہوں نے ایک سائیڈ پر گاڑی روک دی، اور پیچھے بیٹھے ڈرائیور سے بولے، سرور گاڑی تم چلاؤ۔ اچھا جی، وہ سعادت مندی سے بولا، اور کار کا دروازہ کھول کر اتر آیا۔ پھر اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ ملک رضا علی گیلانی پزمردہ سے کار سے اترے اور پچھلی نشست پر ڈھسے گئے۔ ڈرائیور نے دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی، اور رضا علی گیلانی پچھلی سیٹ پر ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے لمبی سانسیں لے رہے تھے۔ ایئر کنڈیشن گاڑی ہونے کے باوجود انہیں پسینے آ رہے تھے۔ ضبط کے پل سرا سے گزرے تھے، وہ اپنی روح کو کچلا تھا، دل کو پاؤں تلے مسلا تھا، خواہش کے کانچ کے ٹکڑے کیے تھے، اور وہ سارے ٹکڑے ان کی روح میں چبھ رہے تھے۔ وہ عمیر کو چھوڑ کر واپس نوابپور آئے تو کتنے روز ہی پزمردہ سے رہے تھے۔ زریں الگ اداس تھی، اور عمیر کی جدائی میں چپکے چپکے آنسو بہاتی تھی۔ ان سے نظر بچا کر آنسو پہنچتی تو وہ سوچتے، زریں تم تو خوش قسمت ہو، رو تو لیتی ہو، مجھے دیکھو میں آنسو بھی نہیں بہا سکتا۔ 19 برس ہو گئے ہیں، خشک آنکھوں سے روتے ہوئے، دل کا لہو اندر ہی اندر کہیں گرتا ہے، اور آنکھیں سرہ کی طرح خالی رہتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ دونوں ہی سنبھل گئے تھے۔ عمیر کا جس روز فون آ جاتا، زریں کا کملایا ہوا چہرہ کھل اٹھتا، وہ گنگناتی پھرتی، اور جس روز وہ پہلی بار 6 ماہ بعد گھر آیا تو سمجھو اس سرخ حویلی میں بہار آ گئی تھی۔ زریں نے ایک لمحہ کو بھی عمیر کو تنہا نہ چھوڑا تھا۔ اس کی اتنی شدت سے تو رضا علی گھبرا گئے تھے، اگر کبھی عمیر اس سے جدا ہوا تو یہ جھلی عورت تو مر ہی جائے گی، خدا نہ کرے کہ کسی کا کوئی پیار سے جدا ہو جائے۔ اس نے صدقے دل سے عمیر کی سلامتی اور صحت کی دعا کی تھی۔ پھر جب عمیر چلا جاتا تو زریں بلائی پھرتی،
बस उमैर का इंतज़ार ही उसने पाया था। वो चला जाता तो इंतज़ार के धागे में गिरें डालती रहती। वो आता तो ज़बरदस्ती उसे खाने खिलाती, इसके लिए पकवान तैयार करती, खूब मेवे डालकर दूध उबालती और इसे रात को सोने से कबल पिलाती। ये सब उसकी मोहब्बत थी। जबकि उमैर बहुत चिढ़ता था, वो इतना खा खा कर फरबा हो जाता, फिर कितनी रियाजत के बाद वो खुद को फिट कर पाता था। जिम ज्वाइन करता, क्रिकेट खेलता, स्विमिंग करता, फिर कहीं फिट होता। मगर ज़री को कौन समझाता, वो तो ये सब मोहब्बत कम ही करती थी, जैसे कि आज हुआ था। नाश्ते की मेज़ पर इतनी चीज़ें थी कि उमैर तवील सांस लेकर रह गया। ज़री भी इसके करीब ही बैठ गई। फूफा जी ने नाश्ता कर लिया? वो तो मुल्तान गए हैं परसों से। ओह, तभी रात मुलाकात ना हुई। और क्या तुम आते और वो तुम्हें ना मिलते? ऐसा कभी हुआ है? मुल्तान क्यों गए हैं? वल्लाह आलम। वो कंधे उचक कर बोली। आप खबर रखा करें, उमैर ने मशवरा दिया। अब खैर खबर रख कर क्या करना? वो हंसी। भाई मर्द हैं और मर्द हर उम्र में खुद को जवान बल्कि नौजवान समझता है, हालांकि ऐसा होता नहीं। उमैर शरारत से बोला। अच्छा बको मत। ज़री ने इसे प्यार से झटका। आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कि। उमैर ने दूध का गिलास लबों से लगा लिया। सुने फूफो जानी, एक बात तो बताएं। उमैर को सोचते हुए बोला। पूछो, वो बोली। मुल्तान में है कौन? उमैर ने पूछा। क्यों? ज़री ने अबरू चढ़ाकर पूछा। फूफा जान आखिर किससे मिलने जाते हैं? दोस्त वगैरह हैं, वो बेपरवाही से बोली। लेकिन वो तो यहाँ नहीं आते। भाई तुम अपनी खोपड़ी को ना थकाओ और नाश्ता करो। ज़री ने इसकी बात काटी। देखे ना, कुछ नहीं, मज़ीद कोई बात नहीं होगी। ज़री ने घूरा तो वो मुँह बसोर कर रह गया और ज़री सर झुकाकर मुस्कुराते हुए इसके सलाइस पर मक्खन लगाने लगी। दर्द दिल का दहाई देता है, क्या किसी को सुनाई देता है? कोई अपना है कौन बिगाना, गम बहुत आशनाई देता है। सालिया खातून ने फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ मांगी और फिर चेहरे पर हाथ फेर कर जाए नमाज तय करना ही चाहती थी कि इनके हाथ रुक गए। इनके बिल्कुल ही सामने अंस खड़ा था, इनका डाडला और शोखो शरीर बेटा, जिसकी बोटी बोटी थिरकती थी, जिसकी आंखों में हरदम शरारत नाचती थी, जिसका चेहरा भी हंसता था। मगर आज ये क्या था? वो सीने पर बाजू लपेटे दीवार से टेक लगाए खड़ा था। बाल बिखरे हुए थे और आंखों में शब बेदारी के 22 सुर्ख डोरे लहरा रहे थे। सालिया खातून ने आंखें मसली। शायद ये ख्वाब हो। मैं हकीकत हूँ मम्मा, वो स्पाट लहजे में बोला। अंस? सालिया खातून जाए नमाज से उठी और इसकी तरफ बढ़ी, मगर अंस की पथरीली आवाज़ ने इनके कदम रोक दिए। वहीं रुक जाइए मम्मा, मेरे सवाल का जवाब वहीं से दीजिए, वह अजीब से लहजे में बोला। अंस, क्या हो गया है तुझे? माँ से बात करने की तमीज़ भी खो चुका है। वह हैरानगी से बोली। मैं मम्मा हर तमीज़ खो चुका हूँ। अंस, सालिया आगे बढ़ी तो वो कमरे के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। सालिया खातून मोंडे पर ढह गई। मम्मा, बहुत सफाक लहजा था इसका। मुझे ये बता दे, मेरा बाप क्या करता है? तुम सालिया खातून ने पूछा। कोई सवाल ना करें कि मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मामा, मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। बताएं मुझे कि मेरी पहचान क्या है। बोलें, आग में खोल रहा हूँ, मुझे निकालें इस आग से जो कल दोपहर से मेरे पूरे वजूद को झुलसा रही है। प्लीज़ मामा, मुझे बताएं, वो शख्स कहाँ है, क्या करता है वो, ताकि मैं बता सकूँ लोगों को। ज़रूरी है बताना कि तुम किसी के बेटे हो? हाँ मम्मा, पहचान बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में रहने के लिए लोग नाते देखते हैं, वो ज़ंजीर देखते हैं जिसकी कड़ी हैं हम। यहाँ इंसान की अहमियत नहीं, इसके शिजरा और नस्ल की अहमियत है। प्लीज़ मम्मा, मुझे बता दें कि कौन है मेरा बाप। अंस माँ के सामने झुक गया था, उसकी आवाज़ भरा गई थी, आंखों में आंसू तैर रहे थे और जिस्म फूंक रहा था। सालिया खातून ने इसका हाथ थामा तो चौंक गई। तुम्हें तो बुखार है, इस जिस्म से ज़्यादा मेरा दिल तप रहा है मम्मा, मुझे बताएं ना। वो मलतजी लहजे में बोला। क्या बताऊं? कहाँ है मेरा बाप? क्या करोगे जानकर? वो तवील सांस लेकर बोली। वो फिर चटक कर बोला। पता तो होना चाहिए। मुझे इसका कोई पता नहीं, सालिया खातून ने होले से कहा। क्यों? वो चीख ही तो पड़ा। जो लोग खो जाएं, इनके निशान भला कहाँ मिलते हैं? सालिया के लब कपकपाए। मम्मा, या तो फिर आप कह दें, वो शख्स जो मेरा बाप है वो मर चुका है। अंश ने होंठ कुचलते हुए कहा। खुदा ना करे। वो तड़प कर रह गई। क्यों मम्मा?
وہ حیرت سے بولا، وہ میرا چھپر ہے انس، مت بدفعل نکالو۔ چھپر کہاں ہے وہ؟ مجھے تو نظر نہیں آتا۔ وہ تلخی سے بولا، نظر کی بات ہے، مت بہلائیں مجھے لفظوں سے، مجھے بتائیں وہ کہاں ہے۔ مگر تم کیوں چاہتے ہو جاننا؟ کیا اپنی پہچان کے بارے میں پوچھنا جرم ہے؟ نہیں، تمہیں بتایا تو تھا میں نے کہ تمہارا باپ ہے، اور یہ تو مجھے بھی پتا ہے۔ انس ماں کی بات کاٹ کر بولا، انس چند روز قبل یہی سوال مجھ سے احسن نے بھی کیا تھا۔ صالحہ خاتون نے بتایا، انہیں آپ مطمئن کر سکتی ہیں ماما، مگر مجھے نہیں۔ وہ آپ کے ہر بات کو حدیث سمجھتے ہیں، مگر ماما مجھے تو جو تماچا پڑا ہے نا، ایسا کبھی ان کے چہرے پر بھی پڑا تو وہ بھی آپ سے یہ سوال ضرور کریں گے۔ کیسا تماچا؟ انہوں نے حیرت سے انس کے سدے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ مجھے بتائیں بس کہ میرا باپ کون ہے، کیا کرتا ہے؟ مجھے پہلے بتاؤ، کس نے تمہیں تماچا مارنے کی جرت کی ہے؟ صالحہ خاتون باروب لہجے میں بولی، میرے دوست کے والد نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے والد کیا کرتے ہیں۔ انس نے بتایا۔ کہاں ملے تھے وہ؟ میں ان کے گھر گیا تھا، میری نصیحت کے باوجود بھی۔ صالحہ خاتون نے پوچھا، مما سراج میرا بہت اچھا دوست ہے، اور راجو خفا ہو رہا تھا، میں چلا گیا۔ انس نے نہایت معصومیت سے کہا۔ وہ اپنی پریشانی بھول چکا تھا، اسے خوف تھا کہ مما ناراض نہ ہو جائے۔ وہ کچھ نہ بولی۔ سوری مما، مگر کیا کرتا میں؟ یقین کریں مما، وہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ انس نے صالحہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی مما بالکل آپ کی طرح پیاری سی ہیں، اور ان کی بہن میرا اتنی کیوٹ ہے نا کہ میں نے فوراً اسے اپنا آپا بنا لیا۔ کتنی خواہش تھی میری کہ میں کسی کو آپا کہوں۔ پتہ ہے وہ بہت خوش ہوئیں۔ مما میں آئندہ کسی دوست کے گھر نہیں جاؤں گا، مگر آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، ورنہ میں مر جاؤں گا، خدا نہ کرے۔ صالحہ خاتون نے تڑپ کر اسے سینے سے لگا لیا اور بولی، ماں واری یہ بات نہ کہا کرو، میرا دل سوکھنے لگتا ہے۔ مما اب تو بتا دینا۔ کیا؟ انہوں نے انس کی طرف دیکھا۔ میرے والد کیا کرتے ہیں؟ بیٹا تم انہیں بتا دینا کہ تم اس باپ کی اولاد ہو جسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ پشت کا رئیس ہے، کچھ بھی نہ کرے تب بھی اس کی جائیداد ختم نہیں ہوتی۔ ریلی مما؟ انس حیران تھا۔ ہاں بیٹا، تم کسی معمولی شخص کے بیٹے نہیں ہو، وہ بہت زبردست آدمی ہے، ہواؤں کو محکوم بنانے والا، بڑی سلطنت والا۔ وہ بہت مضبوط شخص ہے، ہزاروں اس کے محتاج ہیں۔ تم بتا دینا اپنے دوست کے باپ کو۔ کیا میرے باپ بہت رئیس ہیں؟ انس نے پوچھا۔ ہاں، بہت بڑے زمیندار ہیں وہ۔ مما وہ سراج ہے نا، اس کے والد بھی اپنے علاقے کے بہت بڑے زمیندار ہیں۔ سراج بتا رہا تھا ادھر گاؤں میں بھی ان کی والدہ ہیں، یعنی اسٹیپ مدر اور اسٹیپ برادر، اور پتہ ہے مما انہوں نے ساری جائیداد اپنے اسی بڑے بیٹے کو دینی ہے، سراج اور میرا کا کوئی بھی حق نہیں۔ یہ تو ظلم ہے نا مما؟ انس نے پوچھا۔ چھپ کر شادی کی ہوگی، کچھ بھی ہو حق تو ہے نا؟ یہاں حق کون کسی کو دیتا ہے؟ تو چھین لینا چاہیے۔ تم چھین سکتے ہو اگر آپ اجازت دیں۔ نہیں بیٹا، اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرو، یہی بات سراج کی ماں بھی کہتی ہے۔ مما کیا ساری مائیں ایک سی ہوتی ہیں، تھوڑے پر قناعت کرنے والی؟ ہاں انس، اولاد سے بڑھ کر کوئی جائیداد نہیں ہوتی، اور جس عورت کی اولاد ہو اس کا دل ہمیشہ ٹھنڈا اور جھولی بھری ہوئی ہوتی ہے، پھر دولت کی کیا ضرورت ہے؟ سراج کی ماں بھی ایسی ہی عورت ہوگی۔ صالحہ نے اس کے بازو تھام لیے۔ شاید، انس نے آہستہ سے کہا۔ مما پتہ ہے وہ دونوں اپنے اسٹیپ برادر سے بہت محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ اسے انہوں نے دیکھا ہوا بھی نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہ کریں، بھائی جو ہوا۔ ویسے ان کے والد نے تم سے بات کیوں کی؟ کیوں پوچھا تھا تمہارے پاپا کے بارے میں؟ مما وہ مجھے کہنے لگے کہ میں انہیں بابا بھی کہنا چاہوں تو کہہ سکتا ہوں۔ میں نے کہہ دیا کہ میں یہ حق سوائے اپنے والد کے اور کسی کو نہیں دے سکتا۔ تب انہوں نے پوچھا، تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ سچ مما مجھے لگا جیسے کسی نے سرے راہ مجھے گالی دے دی ہو۔ وہ خود کیا کرتے ہیں؟ بتایا تو ہے زمیندار ہیں، اور ہاں مما، انس کچھ یاد کرتے ہوئے بولا، حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ ان کا نام بھی رضا علی ہے۔ انس نے عام سے لہجے میں کہا۔ کیا؟ صالحہ خاتون کی گرفت اس کے بازوؤں میں ڈھیلی پڑ گئی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا،
ملک رضا علی گیلانی ہے ان کا نام۔ اور صالحہ کی سانسیں الجھنے لگیں۔ ان کی زمینیں ہیں غالباً نواب پور میں۔ مما میں بھی سراج کے ساتھ کبھی جاؤں گا، مجھے گاؤں دیکھنے کا بے حد شوق ہے، بس آپ مجھے منع نہیں کریں گی۔ انس بچوں کی طرح ضدی لہجے میں بول رہا تھا، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہا تھا، لیکن صالحہ خاتون سن کب رہی تھیں، ان کا تو کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ مما آپ پریشان نہ ہوں، میں اب آپ سے پاپا کے بارے میں نہیں پوچھوں گا، بس پتہ نہیں کیوں میں نے ملک صاحب کی بات کو محسوس کیا ہے۔ صالحہ خاتون کا جی چاہا کہ انس کو لپٹا کر کہیں، انہیں ملک صاحب مت کہو، انس پاپا کہو، مگر وہ ہونٹ بیچ کر رہ گئیں۔ دل میں طرح طرح کے سوال ابھرنے لگے تھے۔ وہ پوچھنا چاہتی تھیں، وہ میرے دل کی سلطنت کا بادشاہ کیسا تھا انس؟ تم نے دیکھا تھا کیا حال تھا؟ کیا آج بھی وہ ویسا ہی ہے؟ وہ جہر تھا تنتنے والا، اب بھی اس کی آواز میں شیر جیسی گرج ہے اور قدموں میں دھمک ہے۔ مما آپ مجھ سے خفا نہ ہوں، پلیز بولیں۔ میں تم سے خفا نہیں ہوں۔ انہیں اپنی آواز کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں سراج کے گاؤں نہیں جاؤں گا، آئی پرومس مما۔ انس میں تم سے خفا نہیں ہوں، صالحہ خاتون نے کہا اور انس کی آنکھوں کو دیکھنے لگیں۔ انہیں آنکھوں نے تو ملک صاحب کو دیکھا ہے۔ ملک صاحب آپ کو پہچان نہ آئی؟ انس کی آنکھیں آپ جیسی ہیں۔ صالحہ بے اختیار انس کی آنکھیں چوم لیں۔ صالحہ نے بے اختیار انس کی آنکھیں چوم لیں اور پھر اسے سینے سے لگا کر رو دیں۔ وہ حیران و شستر سا رہ گیا۔ کسی کی یاد میں آنکھوں کو لال کیا کرنا، جسے بچھڑنا تھا اس کا ملال کیا کرنا، ہمیں تو اس کی جدائی عزیز رکھنی ہے، کسی کے وصال کا دل میں خیال کیا کرنا، وہ راستے جو کیے خود ہی کل عدم ہم نے، نئے سرے سے پھر ان کو بحال کرنا، محبتیں تو فقط امتحان مانگتی ہیں، محبتوں میں بھلا اعتدال کیا کرنا۔ رات پہر پہر بیت رہی تھی اور صالحہ خاتون کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ لگتا تھا آج آنکھوں نے جاگنے کی قسم کھا رکھی ہو۔ جب سے احسن لیاقت پور گیا تھا وہ خاصی مطمئن ہو گئی تھیں۔ زندگی کی ساری تپسیا کا پھل انہیں مل چکا تھا، بس ذرا سا سفر تھا اور وہ خدائے ذوالجلال کی بے حد مشکور تھیں جس نے انہیں حوصلہ دیا، ہمت دی تھی۔ وہ کہیں بھی تو نہ ہاری تھیں، مگر آج لگا تھا ضبط کے سارے ٹانکے ادھڑ گئے ہوں۔ آنکھیں بار بار بھیگ جاتی۔ آج تو ان سے لیکچر بھی مشکل سے دیا گیا تھا۔ کالج سے جلدی گھر آ گئی تھیں۔ لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سے جائے الفت اور بہاوت سے باتیں بھی کی تھیں۔ انس کے لطائف سنے تھے، مگر روح کا بوجھل پن ختم نہ ہوا تھا۔ لگتا تھا جیسے دل کی جگہ جسم میں برف کی سیل رکھی ہو۔ اپنی پریشانی کی وجہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اور رات کو کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھیں۔ گھنٹوں گزر گئے تھے لیٹے ہوئے، مگر نیند نہ آ رہی تھی۔ وہ شخص جس کا وہ گزرے 22 برس میں ہر ساتھ ہر پل انتظار کرتی رہی تھیں، وہ تو نیا گھونسلہ بنا چکا تھا۔ وہ بھلا لوٹ کر کب آتا؟ پھر وہ انس کا کہنا کہ انہوں نے اپنی ساری جائیداد اپنے بڑے بیٹے کو دی ہے، تو وہ بڑا بیٹا کون سا ہے؟ کیا ملک صاحب نے میری موجودگی میں ہی دوسری شادی کی؟ نہیں بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ذہن کو جھٹکا دیا، مگر دل میں ابال اٹھ رہے تھے اور سوچوں کا کوئی بھی تو سرا ہاتھ نہ آ رہا تھا۔ ڈھیر ساری سوچیں گڈ مڈ ہو کر رہ گئی تھیں۔ انس رضا نے باپ کو دیکھا تھا، بات کی تھی اور اسے پتہ نہ تھا کہ جس کے بارے میں وہ پوچھ رہا ہے اور جس نے اس سے پوچھا ہے وہی تو اس کا سب کچھ ہے۔ تو ملک رضا علی گیلانی، آپ تبھی نہ آئے تھے میری طرف کہ آپ کے چمن میں تو پہلے سے ہی بہار تھی، گھر میں چراغاں تھا تو آپ کیوں آتے؟ مگر میں یہ بھی جان گئی ہوں کہ آپ اپنی اس بیوی کو کبھی بھی نواب پور لے گئے ہوں گے، تبھی تو آپ کے بچے بھی وہاں نہیں گئے اور وہ تھوڑے پر ہی کنات کر بیٹھے ہیں، یا آپ نے انہیں کنات کرا دی ہوگی۔ پتہ نہیں جو عورتیں کی مرد کی دوسری بیوی بنتی ہیں، پتہ نہیں جو عورتیں کسی مرد کی دوسری بیوی بنتی ہیں تو کیوں اس قدر کنات پسند ہو جاتی ہیں، تھوڑے پر اکتفا کر لیتی ہیں، مرد کی محبت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتی ہیں، اور یہ تو دل والی عورت کی بات ہے۔ میں نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا ملک صاحب، پھر میرے ساتھ آپ نے یہ ظلم کیوں کیا؟
میری عمر کا خوبصورت دور آپ کی وجہ سے تپتی ریت پر گزرا ہے۔ اب جب کہ میں سائے دار درخت کے قریب پہنچ چکی تھی تو آپ کی پھر خیر خبر مل گئی۔ آپ کہاں ہیں ملک صاحب؟ میں کیسے آپ کو تلاش کروں؟ میں تھک گئی ہوں ملک صاحب، آپ کی مضبوط پناہوں میں دوبارہ آنا چاہتی ہوں۔ پکاریں مجھے، آواز دیں، مجھے آواز دیں۔ ان کا اندر چیختا رہا اور آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر لبوں سے وہ کچھ بھی نہ بولیں۔ آنکھوں کا موم چپکے چپکے پگھلتا رہا اور رات ڈھلتی رہی۔